अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में खासी हलचल जारी है। आज मुस्लिम लीग नून के कायद और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है लाहौर मॉडल टाउन में। जो शुनीद है, इत्तलात आ रही हैं कि KPK में बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक गुफ्तगू हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान। सवाल ये भी है कि क्या ये सीट एडजस्टमेंट सिर्फ KPK की हद तक होगी या बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून और JUI सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अगर बलूचिस्तान में करते हैं तो ऑलरेडी जिन लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून के मामलात तय हैं, बाप पार्टी के साथ भी दीगर भी कुछ जमातें हैं जिनसे बातचीत हो रही है, तो उनके साथ क्या मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। इसी तनाजुर में आसिफ जरदारी का कुछ दिन पहले का बयान कि कौमी हुकूमत होगी, ये भी बड़ा अहम है। लेकिन सवाल ये भी है कि PDM के इत्तेहाद में ये लोग इकट्ठे थे, फिर PDM के बाद जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें ये सारी जमातें इकट्ठी थी, तो क्या नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी मुलाकात होगी या नहीं। अगर ये मुलाकात होती है तो जो मुल्क में इंतखाबी माहौल है उसका असरात क्या होंगे, किस जमात की फेवर में होगी और किसके लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि अब बज़ाहिर ये लग रहा है, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दूबदू की कैफियत में है। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की कलीदी इंतखाबी इत्तेहादी जमात MQM भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही है, जबकि पीपल्स पार्टी MQM पर रिवायती तासुब की सियासत का इल्ज़ाम आयद कर रही है। मुल्क में इंतखाबी माहौल सज रहा है और ऐसे में जो इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि क्या एक बड़ा ज़ोर का जोड़ पड़ेगा या फिर जो कौमी हुकूमत की बातें हैं अपने अपने इलाके से अपना अपना हिस्सा ये सियासी जमातें वसूल करेंगी। मुस्लिम लीग नून को चैलेंज एक और भी दरपेश है। वैसे तो सारी सियासी जमातों में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल नून लीग की मुआशी पॉलिसियों से मुत्तफ़िक नहीं थे और अब ऐसे में दानियाल अजीज़ सामने आए हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर बरे मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को आड़े हाथों लिया है। मुस्लिम लीग नून इसको इलाकाई मसला करार दे रही है, लेकिन क्या वाक़तन ये इलाकाई मसला है या कुछ और लोग भी हम ख्याल हैं जो दानियाल अजीज़ की बातों से इत्तफ़ाक़ करते हैं। इन्हीं सारे मामलात पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, इस पर भी बात करेंगे। दानियाल साहब, जो कलीदी सवाल राना साहब का है, पहले वो आपसे जान लेते हैं। वो कह रहे हैं आप जो बातें अब कर रहे हैं, 16 माह आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं बोले। 16 माह तो दरकनार है जी। मैं पिछले 5 साल से अपना सर दीवार के साथ मार मार के चीख के चला के अपनी जमात को बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत की 3 बरस, उस वक्त हमारी मीडिया स्ट्रेटजी, मीडिया कैंपेन इतनी नाकस थी कि आप लोगों को ये बात पहुंचा ही नहीं सके थे कि कितनी तबाही की इमरान खान ने। और इसीलिए एक हफ्ते के बाद उसके उतरने के बाद वो जीरो से हीरो बन गया। ये मीडिया फेलिंग था। उसके बाद जो ये 16 माह गुजरे, इसमें मैं लातादाद दफा जहाँ मुझे मौका मिला है, यहाँ तक कि CMH में जब मैं अस्पताल में सर्जरी से निकल के आया था, उस वक्त जो मुझे मिला जमात से आके, मैंने उनको यही कहा है कि महंगाई और ये बेरोजगारी का और ये जो बयानिया है ये हमारा ठीक कर लें, नहीं तो अवाम के दिलों में हमारी जो साख है वो मजरू होगी। तो वाकई बताऊं, क्या बताऊं। दानियाल साहब, ये वज़ीर ख़जाना जनाब थे, ये उनकी पॉलिसियाँ थीं, या उससे पहले मिफ्ता साहब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तो आप ज़िम्मेदार एहसन इकबाल को क्यों करार देते हैं। वो कहते हैं वज़ीर मनसूबाबंदी का इस बात से क्या ताल्लुक़ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जी, इतना ज्यादा हमारा मीडिया गोशा रहता है और इतनी अच्छी रिसर्च और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है हमारे पास। आप अगला सवाल आपने मेरे से पूछना है कि आप फाइनेंस की क्यों नहीं बात करते। अगर वो किसी ने पढ़े होते तो उसमें आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नुमाइंदा मौजूद था इनसे एक्शन लेने के लिए कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल के लिए हमने क्या करना है। तो उसमें जो इनके इक़दाम है वो भी आप देख लें। तो मैं फाइनेंस को कैसे रखूँ जब वो वहाँ पर खुद मौजूद थे। सही। तो ये एहसन इकबाल साहब की नाअहली थी या ये जानबूझ के कर रहे थे, अपनी हुकूमत को फेल करना चाह रहे थे, ये क्या वजह क्या थी। मेरे ख्याल में अब आके जो उन्होंने बयान दिए तो उसमें गालिबन बात की है इंटरेस्ट रेट की या एक्सचेंज रेट की वगैरह, लेकिन उन मीटिंग्स में तो उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं किया। तो फिर नेक्स्ट वजह कि उस वक्त ये बिल्कुल खामोश रहे और अब आके उनको याद आ गई ये सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको जवाब देना चाहिए। मुझे अफसोस है, मैं तो आप लोगों को मिल जाता हूँ क्योंकि मैं तो आपका एक मतलब अच्छा नौकर हूँ, कारकुन हूँ, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। वो जाके प्रेस रिलीजेस निकाल के सामने बिठा के उनको पूछे ना जी जरा कि आप कैसे कहते हैं
کہ ہائی اسکول کا بچہ، ہائی اسکول کے بچے آپ ہیں، پہلے یہ کہتے ہیں اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے کہ 40% مہنگائی مذاق ہے تو پھر عوام تو ان کو معاف نہیں کرے گی. اچھا یہ دانیال صاحب یہ بتائیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی زبان بول رہے ہیں، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ آپ پہلے پیپلز پارٹی سے یا پی ٹی آئی سے کوئی میرے ساتھ بات کرنے کی نہیں کر سکتا. چھوڑیں کہ میں ان کی بات کروں یا ان جیسی کو بات کروں. میں تو اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے بہترین طریقے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑا سیدھا سادہ سا حل ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ اپنی ریسرچ کریں، ان کو سامنے بٹھا کے بجائے مجھے بار بار پوچھنے کے 3 روز ہو گیا مجھے پوچھتے چلے جا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. دانیال آپ صاحب لوگ خود انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، آپ کے ماشاءاللہ ریسرچ اسٹاف ہے، آپ 2 منٹ لگائیں، طے کر لیں، ان سے پوچھیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے نہیں پڑھنے چاہیے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آؤٹ اسپوکن آپ ہیں، دلیر آدمی ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی پارٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی کر رہے ہیں، کل جاوید ہاشمی صاحب نے یہ باتیں کی. اس چیز کا قیادت کو ایسا نہیں ہے کہ جی پارٹی کا ہمارا نیریٹو نہیں بن رہا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمیونیکیشن پالیسی نہیں مناسب رہی. تو وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب تو اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے. تو اب کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا اور کوئی بیانیہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ وہ کسی اب جو جتنی ذمہ داری بات میں وہی بتا سکتے ہیں، یہی تو رونا ہے. جی یہی ایگزیکٹلی تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سمت درست نہیں کریں گے اور ایک کریڈیبل بلیویبل ریئلسٹک پلان لے کے عوام کے پاس نہیں جائیں گے، مہنگائی ہم نے شاہ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، لیکن ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ علاقائی سیاست کا مسئلہ ہے، کسی صوبائی نشست پہ یہ اپنی مرضی کا امیدوار لانا چاہتے ہیں، وہاں سے شاید احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے دلچسپی رکھتے ہیں، تو اب یہ علاقائی معاملہ ہے. لیکن اگر یہ معاملہ علاقائی ہے، دانیال عزیز صاحب جنہوں نے جماعت کی خاطر نااہلی بھی جھیلی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جماعت سے ان کا رابطہ بھی نہیں ہے، وہ اب ایسے موڑ پہ آ کے بات کر رہے ہیں. کیا جماعت کے اندر سنوائی نہیں ہوئی تو ابھی میڈیا پہ آ کے مجبوراً ان کو بات کرنی پڑی ہے، یا مقصد احسن صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو ملائن کرنا تھا؟ دیکھیں، میں اب ایک چیز جو ہے جو ایک ریئلسٹک اور اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ کون بات کر رہا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ دانیال صاحب کی ذاتی ممکن شکایات ہوں، ان کی بات نہ سنی جا رہا ہو، بات وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اس بات کی ارشاد صاحب تائید ایسے ہوتی ہے، 3-4 سال پہلے آف اینڈ آن مسلم لیگ نون کے دوستوں کے ساتھ ملاقات، کسی ڈنر پہ کسی فنکشن میں جانا ہوا، تو وہ سجیشنز مانگتے تھے کہ ہم کیا کریں. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی سوشل میڈیا کو فوکس کریں، آپ کا نیریٹو بالکل بے جان ہے، اس پہ کریں. تو وہ لٹرلی بڑی اہم شخصیات نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ کام کریں. یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی اپنا رونا روتے رہے ہوں گے، کہتے رہے ہوں گے. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ آپ نے کہا نا، دوسرا یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے مجھے یہ کہا اور آپ نے بھی وہ بات سنی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں ان کی گردن میں سری آ چکا ہے، یہ نہ اپنے کارکن کی بات سنتے ہیں، نہ اپنے ووٹر کی بات سنتے ہیں، نہ کسی صحافی کی بات سنتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں جب الیکشن آئے گا تو دیکھا جائے گا. یہ یعنی ایک جو 16 ماہ کی حکومت تھی، یہ ان کے وزراء کے بارے میں ایک رائے بن چکی تھی کہ 4-5 وزیر تو ایسے تھے جو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہو رہا ہے. اور پھر متون جو ہے، اچھا مصیبت یہ ہے کہ وہ نزلہ بر عضو ضعیف پھر میڈیا پر آ جاتا ہے، سارا دباؤ بھی میڈیا پر آتا ہے، سارا الزام بھی میڈیا پر آتا ہے کہ یہ جی ہمارے فلاں دشمن کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، فلاں جو ہمارا مخالف ہے اس کے بات اچھال رہے ہیں. بھائی ایک بات آپ کی پارٹی کے اندر ہوئی ہے، جاوید ہاشمی صاحب جو رات کہہ رہے تھے کہ ایک شخص ہے اس نے ایک پارٹی چھوڑی، اس کے صدارت چھوڑی اور اس کے بعد اس پارٹی میں آئے، ان کی بات نہیں سنی جا رہی. دانیال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. دانیال صاحب یہ جو آپ بات میڈیا اسٹریٹجی کی کر رہے ہیں،
آپ کی جماعت کے لوگوں سے ہم بھی جب گوش گزار کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اس بات کی تو آپ کی تائید ہوتی ہے. لیکن مہنگائی پہ جو ارشاد صاحب بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، یہ بھی آلموسٹ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں. تو اب یہ جو امپریشن آ رہا ہے، کیا آپ لوگ سنکرنائزڈ ہیں کسی فورم پہ؟ آپ ایک باضابطہ طور پہ کسی پلاننگ کے تحت یہ باتیں کر رہے ہیں، یا آپ کی جو باتیں وہ آپ کی پرسنل ریزرویشن ہیں؟ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے جی، کوئی کسی قسم کا. یہ میری پرسنل ریزرویشن نہیں ہے، میری تجویزیں ہیں اپنی جماعت کو کہ ہم اپنی سمت بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اگر وہ ان میں کو وزن سمجھتے ہیں تو وہ اپنا سکتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے تو مجھے بتا دیں. لیکن انفارچونیٹلی میں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں پچھلے 5 برس میں، اور خاص طور پہ پچھلے 16 ماہ میں، ان میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سطح درست نہیں تھی، یا کوئی چاہتا نہیں تھا یہ بات سننے کے کسی اور کو مطلب ان چیزوں کا عبور حاصل ہے تو وہ اس میں کوئی بات کر سکیں. تو یہ میرے خیال میں المیہ ہمارا. اچھا، اب اس وقت جو ہے آپ کی حسن اقبال اور مریم اورنگزیب پر اعتراض ہے، یا پارٹی کی مجموعی پالیسی پر جو مہنگائی کے حوالے سے، عوامی مسائل کے حوالے سے، پبلک پرسیپشن کے حوالے سے ہے، کمیونیکیشن پالیسی کے حوالے سے، پارٹی پر اب اعتراض ہے آپ کو؟ میرا اعتراض جی مہنگائی پہ ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے جی جو ہم بیانیہ نہیں بنا پائے اس کے اوپر ہے. اور اس کے انچارج دونوں چیزوں کے، ایک پہ حسن اقبال صاحب تھے اور دوسرے کی مریم اورنگزیب تھی. یہ میری تنقید کا جوڑ ہے جی. صحیح ہے. لیکن تو اس بیانیے کے ساتھ جو اس وقت پارٹی کا ہے کہ جی ہم تو ترقیاتی منصوبوں کو عوام کے سامنے لے کے جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی مقبولیت اور پاپولر ووٹ لے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں مختلف نجی اداروں نے کیے ہیں یا کے بعد سے، ان ساروں میں تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 70 سے 75% عوام جو ہے ان کا نمبر 1 ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور نمبر 2 ایشو جو ہے وہ بے روزگاری ہے. صحیح. لیکن دانیال صاحب معاملہ یہ ہے جی جی فرما رہے ہیں. اگر ان چیزوں کے اوپر ہم ایک مربوط اور بلیویبل کریڈیبل پلان نہیں دیں گے، جس میں ہماری نون لیگ کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے مہنگائی کے حوالے سے، یہ حسن اقبال کے بننے سے پہلے بہت اچھا تھا، اور ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی اچھی رہتی تھی. تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے، اگر یہ 70-75% کا یہ ایشو ہے نمبر 1، اس پہ ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوگا. تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ صحیح ہے. اچھا آصف صاحب، اپنا دانیال صاحب، آپ چونکہ ایک صرف سیاستدان نہیں ہیں حلقے کے، بلکہ آپ کی ایک تھنکنگ ہے، آپ کا ایک ماضی بھی ہے خاندانی. یہ فرمائیں کہ اس وقت ماضی کے بالکل برعکس مسلم لیگ مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے، MQM کے ساتھ، باب پارٹی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ. یہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا. تو یہ پارٹی کی کمزوری ہے، یا پارٹی سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے ہم بہت زیادہ ملک اور قوم کے لیے پرفارم کر سکتے ہیں ان جماعتوں کو ساتھ ملا کے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کے جو معاشی مسئلے درپیش ہیں اس میں بار بار یونٹی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے سنگین ہیں کہ کوئی بھی اکیلی جماعت ان کو سنبھالنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی کولیشن بلڈنگ کی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو میں سمجھتا اچھی بات ہے، کر لینی چاہیے جتنی بھی طاقت موجود ہو، کیونکہ جب آپ سخت فیصلے لیتے ہیں، اگر وہ صحیح فیصلے ہوں، پھر بھی آپ کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ متاثر تو ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا دانیال صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، اب اس پہ احسن صاحب نے بھی کہا اور آلموسٹ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ علاقائی مسئلہ ہے، صوبائی اسمبلی کی کوئی ٹکٹ ہے، آپ جس امیدوار کے لیے چاہ رہے ہیں اس جگہ پہ احسن صاحب کا شاید بیٹا الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے آپ آ کے متون کر رہے ہیں آپ میڈیا پہ احسن اقبال صاحب کو. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، میں نے کسی سے کوئی سفارش کسی بھی ٹکٹ کے لیے نہیں کی. صحیح. اچھا، یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ آپ نے سفارش نہیں کی. اب اس مسئلے کو آگے لے کر اگر آپ کی یہ شکایات دور نہیں کی جاتی ہیں، یا حسن اقبال صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتی، تو آپ کے پاس کیا تجویز ہے پارٹی کے لیے کہ پھر کیا کرنا چاہیے پارٹی کو؟ یہ تو پارٹی بتا سکتی ہے جی، آپ ان سے پوچھیں، میں تو حاضر ہوں پارٹی کے لیے. نہیں، آپ کے ایک ہوگا نا، آپ کا لاہ عمل بھی ہوگا، ایک تجویز بھی ہوگی، آپ نے بھی تو ایک ظاہر متبادل پارٹی کو دیا ہوگا کہ جی یہ کرنا چاہیے. بالکل، یہ میں آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. میں نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہیں، اور میں اسی لیے
بار بار سر دیوار کے ساتھ مار مار کے چیخ کے چلا کے اپنی جماعت کو کہتا رہا ہوں. جی تو جب کوئی سننے کے لیے تیار ہوگا, میں تو اب میڈیا میں تو بات آ ہی گئی ہے, تو پھر پاکستان کو سننے دیں. اچھا تو پھر آپ شاہد خاقان عباسی صاحب مایوس ہوئے, مفتاح صاحب وہ کہتے ہیں ہم تو اب اگلا الیکشن ہی نہیں لڑیں گے کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا یا آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ بھی وہی راستہ اختیار کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی ایسی کوئی بات ہے, لہٰذا یہ پری میچور ہوگا اس کے بارے میں کوئی بات کرنا. میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ان کو بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور اور فکر کریں. لیکن وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے دانیال صاحب کہا ہے کہ جو اختلاف ہے وہ جماعت کے اندر کرنا چاہیے, جب آپ جماعت سے باہر جا کے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھتا نہیں گھٹتا ہے. آپ نے شاید میری بات نہیں سنی. جی میں 5 سال سے اپنا سر دیوار کے ساتھ مار رہا ہوں جماعت کے اندر. نہیں سنی جس جاتی. دن تیار ہوں گے باتنے کے لیے, اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ میں تو چاہ رہا ہوں کریں, میں تو کہتا ہوں بات کریں. نہیں آپ وہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ آپ کی بات نہیں سنی گئی اس لیے آپ کو پبلکلی یہ بات کہنی پڑی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملے نہ ملے, آپ کی بات سنی نہ جائے نہ سنی جائے, آپ پارٹی کے ساتھ ہیں, پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کریں گے, یہی آپ کہنا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے تو میں, وہ بھی بھائی ہیں میرے, جی تو وہی مہربانی کر دیں, بات کروا دیں تو معاملہ جو ہے کسی طے تک پہنچ جائے گا. کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ دانیال صاحب؟ جس سے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بات اندر رہنی چاہیے, تو بیٹھ کے بات کر لیں. نہیں, پارٹی قائد, پارٹی کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے وہ کیا آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ جی خواجہ صاحب مجھے نہیں پتا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, آپ ان سے پوچھ لیں, آپ نے ان کا شارٹ چلایا. نہیں دانیال صاحب, سوال یہ ہے کہ جو آپ کی قربانی ہے پارٹی کے لیے وہ بھی سب کے سامنے ہے, آپ کا کریئر ایک طرح سے اس پہ ایک نشان لگا, تو کیا پارٹی قیادت سے آپ کا رابطہ نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے ملاقات آخری کب ہوئی؟ جی شہباز صاحب سے ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے میری, اور میں مختلف ہسپتالوں میں رہا ہوں, میرے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, میں ان کے لیے سرجریز کروا رہا ہوں, اس لیے میں اتنا فرینکلی اسپیکنگ اویلیبل ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کوشش کر سکوں کہ میری ملاقات ہو جائے وغیرہ. لیکن اب میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہا ہوں, تو ابھی بھی میرے 2 آپریشن باقی ہیں, تو یہ انشاءاللہ جلد جو ہے نا کوئی نہ کوئی رزلٹ آ جائے گا سامنے. رجال صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.